अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे इस सूरत हाल की जानिब बढ़ती चली जा रही है। पीडीएम का आज मुश्तरका इजलास था। तमाम जमातें सर जोड़ कर बैठी और आपस में बातचीत की। बहुत सारी चीज़ें जिस पर पॉलिसी वज़ा की गई और आने वाली हिकमत अमली के हवाले से भी बातचीत हुई। अंदरूनी कहानी सामने आई। अंदरूनी कहानी में ये कहना आसिफ अली जरदारी साहब का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कि आप वतन वापस आएँ और आकर यहाँ पर जो हालात हैं उनका सामना कीजिए। इस सारी गुफ्तगू में हमारे ज़राए ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को अपनी 14 साला जो जेल में वक्त गुजारा उसका भी हवाला दिया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि इसाक डार साहब भी पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं लेकर आए। सेनेट इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया जबकि उनको यहाँ पर आना चाहिए था। सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब को भी वापस पाकिस्तान आना चाहिए था। पीडीएम का इत्तेहाद किस हद तक आने वाले वक्त में यूँ ही कायम रहेगा और पीडीएम हुकूमत को कितना टफ टाइम देगी। लॉन्ग मार्च 26 मार्च को तय होना है और इस लॉन्ग मार्च से कबल पीडीएम की कुछ जमातें पीडीएम के सरबराह इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। इस्तीफ़े की बातचीत चल रही है तमाम पीडीएम की जमातों की, कौमी असम्बली समेत सूबाई असम्बलियों से। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है, एक जो एलामिया उनकी जानिब से भी सामने आया, इससे पहले भी इस हवाले से जो स्टेटमेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी उसमें उनका कहना यह था कि हर चीज़ का हल जो है वो आइन के अंदर मौजूद है और तमाम चीज़ों का जो इस किस्म के महाज हैं उनका जो फोरम है वो पार्लियामेंट है। बहरहाल पीडीएम का इत्तेहाद किस हद तक कायम है, आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत अब कितनी मुश्किल सिचुएशन में खड़ी है। पीडीएम क्या उसके लिए एक चैलेंज अब भी है या उस चैलेंज के अंदर या उस पहाड़ के अंदर या उस महाज के अंदर कुछ कमी का सामना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें फैसल करीम कुंडी साहब। फैसल साहब, सर ये बताइएगा कि अंदरूनी कहानी तो हम सब ने देखी कि बातचीत क्या हुई, उसके बाद एक टॉक हमारे सामने आई। ये बताइए पीडीएम मुत्तहिद रहेगी, इत्तेहाद यूं ही कायम रहेगा, क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीडीएम की मीटिंग आज हुई है और पीडीएम देखें अंदरूनी कहानियां तो बहुत चलती रहती हैं और डेफिनेटली 10 जमातों का इत्तेहाद है, मुख्तलिफ आरा होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ जमातों की अपनी अपनी तजावीज़ भी होती हैं और जो लास्ट वो होती है वो ये होती है कि जब आप फाइनल स्टेज पे आते हैं और अपना जो आपका जो फैसला होता है वो सुनाते हैं। डिबेट होती है और जब वो आपकी न्यूज़ जब आपके पास आती है और ज़राए से आती है तो डेफिनेटली उसमें कुछ हकीकत भी होती है, कुछ हकीकत नहीं भी होती है, तो वो तो चलती रहती है कि ये डिस्कशन हो रही है, ये डिस्कशन हो रही है। लेकिन जब उसका निचोड़ निकलता है और लीडरशिप जब प्रेस टॉक करती है तो वो उसका फाइनल डिसीजन होता है। तो पीडीएम जो है वो बरकरार रहेगी, पीडीएम कहीं नहीं जा रही और इंशाल्लाह पीडीएम इस हुकूमत को घर पेश करी जो है अगला अमल अपना तय करेगी। अच्छा कुंडी साहब, ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने आज नवाज शरीफ साहब को ये कहा कि 14 साल उन्होंने जेल काटी है, आप भी वापस आइए और आकर जो है सामना कीजिए तमाम हालात का और जेलें काटने के लिए तमाम वर्कर्स को तैयार रहना चाहिए, तमाम लीडरान को तैयार रहना चाहिए। ये ख्याल आसिफ अली जरदारी साहब को पहले क्यों नहीं आया? आज एकदम से इस स्टेज पे क्यों ये ख्याल आया उनको ये कहने का? देखिए, जरदारी साहब ने आज जो बात की है उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जदोजहद रही है जमहूरियत के लिए, चाहे वो जिया मार्शल में थी, चाहे वो मुशर्रफ के मार्शल में थी, उन्होंने बताया। देखिए, जरदारी साहब ने खुद जेलें काटी, उन्होंने बताया कि मैंने इतनी जेलें काटी जमहूरियत के लिए और बेगुनाह जो है उनको अंदर रखा गया। फिर मोहतरमा शहीद की जो जदोजहद है वो भी सबके सामने, तो वो उन्होंने बताया कि जमहूरियत के लिए, जमहूरी प्रोसेस को बहाल करने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। तो वो उन्होंने बताया कि अगर ये हुआ तो अगर हमें जेलों में जाना पड़ा तो हमें जेलों में भी जाना पड़ता है इस चीज के लिए। ये नहीं होता कि आपको कोई मतलब है जदोजहद के बगैर कोई चीज मिलती है, तो उस जदोजहद में जेल जाना पड़ता है और जेल जाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप पहले भी गई थी, अब भी जाएगी, उसमें कोई वो नहीं है कि पीपल्स पार्टी कोई जेलों से डरती है या जेलों से नहीं डरती। तो बाकी जमातों को भी उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको भी जेलों में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम सब जेलों में जाने के लिए तैयार हो इस जमहूरी प्रोसेस को बहाल करने के लिए। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये बताएं कि ये आसिफ अली जरदारी साहब को ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया, अभी क्यों आया? नहीं, पहले भी देखें, पहले भी पीडीएम की उसमें उन्होंने जिक्र किए और आपको याद होगा जब ये बातें हो रही थी तो उसमें भी उन्होंने कहा कि इस्तीफों से पहले जो कि हमारा एटम बम है उससे पहले जो है लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, जेल पर तहरीक भी हो सकती है,
دھرنے بھی ہو سکتے ہیں مختلف، اور وہ ہے اس پہ بات ہونی چاہیے، اور جو استعفے ہیں وہ ہمارا لاسٹ آپشن ہونا چاہیے، تاکہ وہ ہمارا ایٹامک بم ہو، تاکہ سب آپشن جب ختم ہو جائے تو پھر وہ آپ کا آخری آپشن پہلے استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو آخری آپشن کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کے جو اتحادی ہیں، آپ کے جو سربراہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آخری راؤنڈ ہے، یہ فائنل راؤنڈ ہے، ہمیں استعفے دے دینے چاہیے۔ اگر وہ آپ کو یہ چیز کہتے ہیں تو آپ کے پاس ان کو کہنے کے لیے کیا جواز ہوگا؟ دیکھیں ہمارے پاس بہت سے جواز ہیں، اس میں دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے پہلے کہا کہ دیکھیں ہمیں سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو آپ ایک پروسیس سے 6 سال کے لیے آؤٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم نے کہا کہ ہمیں ضمنی الیکشن بھی لڑنا چاہیے، ہمیں سینٹ کا الیکشن بھی لڑنا چاہیے، اور جب فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے استعفے دینے ہیں تو پھر ہم استعفے بھی دے دیں گے، اس وقت تک ہمیں یہ پروسیس کو اپنانا چاہیے۔ اور اس پروسیس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ضمنی الیکشن ہوئے، اس میں میجورٹی سیٹیں اپوزیشن جماعتیں جیتی ہیں، پھر اس کے بعد اگر آپ سینٹ کا الیکشن دیکھیں، ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہمیں عدم اعتماد کی تحریک لے کے آنی چاہیے وزیر اعظم کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک آپ کامیاب کر سکتے ہیں؟ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی میں ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم تحریک عدم اعتماد اس طریقے سے کامیاب کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے شکست دی وزیر اعظم اور اس کی حکومت کو اس پروسیس میں، یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت میں۔ اور آپ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کو دیکھیں، جس طریقے سے دن دہاڑے ہمارے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا، 21 کروڑ عوام کے سامنے ہمارے جو ہے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا، وہ سب کے سامنے ہے کس طریقے سے ہمارے 7 ووٹوں کو جو ہے کہا گیا کہ یہ ووٹ آپ کے ہیں لیکن ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، میں ریجیکٹ کر رہا ہوں۔ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جی ڈی اے کے ایک رکن تھے جنہوں نے اپنی پیپلز پارٹی کے خلاف جو بغض تھا وہ نکالا تھا، ان کو پتہ چلا کہ گیلانی صاحب ایک ووٹ سے جیت رہے ہیں، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہ پروسیس جو تھا ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم عدم اعتماد کی تحریک لائے تو ہم اس کو کامیاب کر سکتے ہیں، مرکز میں، پنجاب میں بھی ہم کامیاب کر سکتے ہیں۔ تو یہ پروسیس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ پروسیس جو ہے، لاسٹ آپشن جو ہے وہ استعفے ہونے چاہیے۔ ابھی بھی استعفوں اور اس کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سفر ہے کہ جو ہم نے طے کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک ٹیمپو بنتا ہے، ٹیمپو بنانا پڑتا ہے، تو ٹیمپو بنائے اس کے بعد ہمیں استعفے دینے چاہیے، تو بالکل ہم اس کے لیے بھی، ہم استعفوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قربانیاں ہیں، چاہے وہ آپ دیکھیں لیڈرشپ ان کی جیل گئی ہے، چاہے کوڑے کھائے، چاہے پھانسی چڑھی ہے، تو اس کے لیے سندھ حکومت میٹر ہمارے لیے نہیں کرتی، ہم ایسی سندھ حکومتیں، کئی سندھ حکومتیں جمہوریت کے لیے اور جمہوری پروسیس کے لیے قربان کر سکتے ہیں۔ کچھ اینالسٹ کا خیال یہ ہے، کچھ تجزیہ کار بھی اس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کچھ اخبارات کے اندر اس چیز کا ذکر ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی چاہے تو وہ وفاق سے جو ہے استعفیٰ دے دے اور جو پروونس ہے اس کے اندر اپنی گورنمنٹ قائم رکھے، اسی طرح جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا۔ تو اس انالیسس کے اوپر آپ کا کیا رائے ہے؟ اس رائے کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ جو اینالسٹ ہیں ان کی جو رائے ہے، ان کی ہم ان کی قدر کی نگاہ سے ان کی رائے دیکھتے ہیں، ان کی اپنی ایک تجویز ہو سکتی ہے، لیکن اینالسٹ سیاستدان نہیں ہو سکتے، اینالسٹ ایک اینالائز کر سکتے چیزیں۔ ہم یہ کیا کہ آدھا تھی تو آدھا بٹیر والی بات ہوگی کہ آپ جہاں پہ آپ کی حکومت ہے آپ نہیں چھوڑیں، اور جہاں پر آپ جو ہے وہ حکومت میں نہیں آپ چھوڑ دیں۔ ہم جب استعفے دیں گے ہم تمام اسمبلیوں سے استعفے دیں گے، یہ نہیں کہ ہم سندھ حکومت رکھیں وہاں پر آپ ہم پہ پھر یہی اینالسٹ کہیں گے، یہی آپ لوگ کہیں گے جی وہاں پر تو آپ کی حکومت ہے، وہاں پہ آپ کو پروٹوکول مل رہا ہے، وہاں پہ آپ کو فنڈز مل رہے ہیں، اس لیے آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے تو مرکز میں بھی استعفے دیے تھے، اور پھر وہی استعفے انہوں نے جا کے واپس لے لیے، ٹیکس پیئر کے پیسے بھی واپس لے لیے، اور جہاں پر ان کی حکومت تھی وہاں پر وہ استعفیٰ دینا چاہتے نہیں تھے، وہاں پر وہ اقتدار کے مزے لوٹنا چاہتے تھے۔ تو ہم اس قسم کے استعفے نہیں دیں گے، ہم ایک دفعہ جب استعفے دیں گے ہم تمام اسمبلیوں سے بھی دیں گے، اور پھر ہم وہ استعفے واپس بھی نہیں دیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا کنڈی صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اور اس پہ میں آپ کی ذاتی رائے بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آپ لانگ مارچ پلان کر رہے ہیں، یہ صرف لانگ مارچ ہونا چاہیے، وہاں جا کے ایک جلسہ ہونا چاہیے، یا آپ کو باقاعدہ طور پہ جتنی جماعتیں ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ایک دھرنا دے دینا چاہیے؟ دیکھیں اگر آپ اتنا بڑا مارچ کر رہے ہیں، آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں، آپ سپوز سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سفر ہے لمبا وہ کراچی سے ہی ہوگا، جو کہ کراچی سے اسلام آباد کا ہوگا، کیونکہ باقی تو لاہور اور پشاور اور باقی کے تو نزدیک ہیں۔ آپ اتنا بڑا قافلہ لے کے کراچی سے آئیں گے اور یہاں پر پہنچیں گے تو آپ اس کس لیے کریں گے؟ آپ یہاں پر آ کے جلسہ کر کے آپ اس کو ڈسپرس کر دیں، تو جلسہ تو آپ ان علاقوں میں ان صوبوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ ہے کہ پھر اگر یہ لانگ مارچ ہو، جو یہاں پہ دھرنا ہو، تو پھر چند دنوں کا دھرنا ہو، یہ نہ ہو کہ آپ آئیں جلسہ کریں اس کے بعد آپ چلے جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دھرنا ہو، یہاں پر بیٹھے اور پھر اپنے احتجاج ریکارڈ کریں اور پراپرلی ریکارڈ کریں، اور چند دن کا دھرنا ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں کوڈی صاحب کہ آپ کتنے آپٹمسٹک ہیں؟ آپ کے خیال سے پی ڈی ایم کا اتحاد یوں ہی قائم رہے گا اور آپ ساری جماعتیں متحد رہ کے حکومت کو گھر بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا یہ سب شیٹر ہونے والا ہے؟ دیکھیں ہم بہت زیادہ آپٹمسٹک ہے۔ دیکھیں اس میں میں نے پہلے آپ سے کہا
کہ ہم نہیں چاہتے کہ پی ڈی ایم کا اتحاد ٹوٹے اور نہ ٹوٹے گا انشاءاللہ، پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار رہے گا۔ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس وہ ہے، اب جو ہماری رائے ہے، جو ہماری پہلے رائے تھی کہ ہمیں وزیر اعظم صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے آنی چاہیے، وہ آپ دیکھیں کہ ہم نے یوسف گیلانی صاحب کی صورت میں آپ کو بتا دیا کہ ہم لا سکتے ہیں، ہم پنجاب میں بھی لا سکتے ہیں۔ اگر ہم پنجاب میں صحیح معنوں پہ وہ کریں تو ہم پنجاب میں بھی عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں اور اس پہ کامیاب کر سکتے ہیں۔ جو اگر آپ پنجاب فتح کرتے ہیں تو آپ مرکز فتح کرتے ہیں تو باقی صوبے آٹومیٹکلی جو ہے وہ امتحاد سے نکل جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ضروری ہے کہ اگر اس میں اگر ہم عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں، ہم اپنے ہمارا جو بھی متفقہ اگر کوئی وزیر اعظم ہے اپوزیشن کا، اس کو لے کے آئے، تھوڑے بہت اگر ریفارمز کرنے اس میں وہ ریفارمز کریں، یا پھر آپ علی الیکشن کی طرف چلے جائیں اور علی الیکشن کرا دیں۔ اچھا، ایک تاثر جو ہے وہ یہ پایا جاتا ہے، ٹی وی پر بھی یہ بحث چلتی ہے، ہم نے کچھ دیکھی، کچھ ٹاک شوز کے اندر، اخبارات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اپنا ایجنڈا ہے اس کو کافی حد تک منوایا ہے، اس کو انڈوز کروایا ہے۔ آپ لوگوں نے کروایا ہے یا نہیں کروایا، اور اگر کروایا تو کیوں کروایا، اور اگر نہیں کروایا تو یہ تاثر کیوں قائم ہے؟ دیکھیں، بڑی اچھی بات ہے، ہمارے مہربان ہیں بہت سے اینکرز، اور ہمیشہ ڈسکشن، کیونکہ پیپلز پارٹی بہت بڑی جماعت ہے، ہمیشہ پیپلز پارٹی پہ بھی تنقید اور ہوتی رہتی ہے، اور بتاتے رہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ کر لے گی، پیپلز پارٹی وہ کر لے گی۔ دیکھیں، ان کا حق ہے کہ وہ تنقید کریں، لیکن میں یہ بتاؤں کہ یہ ہماری جو تجاویز ہوتی ہے، ہم جا کے وہاں پر اپنے ثبوت اور اپنے دلائل کے ساتھ جا کے وہ کنوینس کرتے ہیں۔ باقی 9 جماعتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں سیزن پولیٹیشینز بھی بیٹھے ہیں، لیکن جب ہم اپنی رائے دیتے ہیں، ہم اپنی رائے میں وہاں پر رکھتے ہیں تو اپنی پروف کے ساتھ رکھتے ہیں، دلائل کے ساتھ رکھتے ہیں، اور ان دلائل کو منواتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ضمنی الیکشن کی بات ہم نے کی، آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں میجورٹی سیٹیں اپوزیشن جیتیں۔ سینٹ کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کیا ہوا، چیئرمین سینٹ تک ہم جیت گئے، اخلاقی طور پر ہماری جیت ہے۔ اگر دن دہاڑے ڈھاکہ ڈالے وہ اور بات ہے کہ آپ بولے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں، تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم نے منوائی ہیں، تو اس لیے ہم نے پروف کیا ہے کہ یہ چیز جو ہم بات کر رہے ہیں وہ پروف کے ساتھ ہم نے ثابت کی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اگر باقی جماعتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ بھی اگر اس چیز لا سکتے ہیں تو بالکل ہم ان کو جو ہے ان کا احترام کریں گے اور ان کی بات بھی مانیں گے۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کریم کنڈی صاحب موجود تھے۔ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کی جانب پڑیں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مبشر بخاری صاحب، سینئر جرنلسٹ اینالسٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو بخاری صاحب۔ پی ڈی ایم کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ جی دیکھیے، پی ڈی ایم کا فیوچر اب تو آنے والے دن اور ان کے فیصلے ہی ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ نیوکلیس جو تھا ان کا وہ سینٹ کے الیکشنز تھے، اور سینٹ کے الیکشن میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد اسٹریٹجیز بن رہی ہیں۔ دیکھیے، ان کا فارمولا پلان اے جو ہے وہ ابھی کام نہیں کر سکا میری ذاتی رائے میں، چونکہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی اگر جیت جاتے تو وہاں سے لے کے چلنا تھا اور پنجاب میں آنا تھا، نو کانفیڈنس موو کرنی تھی، اور اس کے بعد لانگ مارچ کرنا تھا، سٹ ان کرنا تھا۔ لیکن ابھی ایک تو وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں، دوسرا استعفوں کے معاملے پہ جو ہے ان کے درمیان دے آر لاکنگ ہارمز ود ایچ ادر، کیونکہ آپ کو پتا ہے پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف جو ہے اور باقی کچھ کمپوننٹس وہ تو ریڈی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی ابھی ریڈی نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے، نیشنل اسمبلی سے استعفے دے دیں اور آپ سندھ گورنمنٹ رکھیں، تو اس کے بعد کا سینیریو کیا ہوگا؟ آیا گورنمنٹ جو ہے وہ ضمنی الیکشن کروائے گی، اور اگر کروائے گی تو پیپلز پارٹی آف کورس اس میں حصہ نہیں لے گی، یا پی ڈی ایم پی ٹی آئی کو ایک واک اوور ٹائپ کی چیز مل جائے گی، اور اس کے بعد ہاؤس کی سچویشن کیا ہوگی؟ یہ بڑے کویسچن ہیں۔ اور ابھی میرا خیال سر یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا پڑی ہے، وہ کیوں استعفیٰ دے؟ مطلب کیا آبجیکٹیو اچیو کر لے گی پاکستان پیپلز پارٹی؟ ذرا لیٹس تھنک فرام دیئر سائڈ۔ جی دیکھیے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ ایک ایسے اتحاد کا حصہ ہیں جو ایک تو اسٹیٹس کو کے خلاف لڑ رہا ہے، دوسرا عمران خان صاحب کو ڈپوز کرنا چاہتا ہے، تو اب کچھ نہ کچھ تو سیکریفائز کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ اپنی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی کاسٹ کے اوپر تو یہ سارا کچھ نہیں کریں گے۔ کامن سینس اگر دیکھی جائے، میں ہوں، آپ ہوں، یا کوئی بھی تیسرا بندہ ہو، اس کے پاس حکومت ہو پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے کی، تو وہ کیوں ریزائن کر کے بالکل ایک کلیئر گراؤنڈ دے دے گا، اس کو خاص کوئی آ رہی ہو جی، اور فرکشن بھی نہ آ رہی اور بڑی واضح اکثریت سے حکومت کر رہے ہوں، تو ایسی صورتحال میں یہ کڑوا گھونٹ ہے، اور میرا خیال ہے یہاں تک نوبت نہیں جائے گی، کیونکہ میری ذاتی رائے میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کے فائٹ کی جائے گی،
تو اب چونکہ پیپلز پارٹی دیکھیں باقی جس طرح ماضی میں ابھی ماضی قریب میں انہوں نے کنونس کیا دوسری جماعتوں کو، اب مستقبل میں وہ کامیاب ہوتی ہیں کہ نہیں یہ دیکھنے کی بات ہے. لیکن میرا خیال ہے پی ڈی ایم کا مستقبل ابھی بھی کوئی اتنا تاریک نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس اتنی روشن نہیں ہے. گورنمنٹ بار بار جو ڈیسیشن، جیسے ابھی آئل پرائسز اوپر گئی ہیں، اس کے علاوہ جو ویکسین کے اوپر جو معاملات چل رہے ہیں، کالجز کی صورتحال ہے، ایڈمنسٹریٹو صورتحال ہے، گورنمنٹ بار بار مواقع دے گی پی ڈی ایم کو کہ عوام کو مواقع دے گی. اپوزیشن کا کام ہے مواقع تلاش کرنا اور اس پہ وہیں پہ ہٹ کرنا جہاں پہ ان کو ہٹ کرنا چاہیے فار دیئر اون آبجیکٹیوز. یہ بتائیں پاکستان مسلم لیگ نون آج کہاں پر کھڑی ہے؟ ویئر ڈو دے اسٹینڈ؟ جی دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت تو اس لیے بھی خوش ہو رہی ہوگی کہ چونکہ پیپلز پارٹی کو ڈیمانڈ کر رہے تھے، آصف زرداری صاحب نے ذاتی طور پہ نواز شریف سے بات کر کے کہا کہ میرے پاس فارمولہ ہے اور میں اگر میرے فارمولے پہ کام کریں تو ہم ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں. تو فارمولے کا پہلا جو اسکرپٹ کا پہلا حصہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ اب اس بات پہ کھڑی ہے پی ڈی ایم کے اندر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے کہ دیکھیے ہم آپ سے کہتے تھے کہ ہمیں استعفے دے دینے چاہیے، استعفے دیتے تو ایک خلا قائم ہوتا، ایک پولیٹیکل کرائسس کریٹ ہوتا اور شاید ابھی تک ہم ٹارگٹ اچیو کر چکے ہوتے. تو مسلم لیگ اس وقت جو ہے کم از کم اس ڈیفیٹ کے بعد تھوڑا سا اپر ہینڈ رکھتی ہے اپنے نقطۂ نظر کے حوالے سے، اور گرپ جو ہے معاملات کی، چونکہ کچھ فالیز گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوئی ہیں، جیسے مریم نواز کو نیب نے جو بھی نوٹس کیا ہے اور ان کے حوالے سے جو وہ کر رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن اور ادارے پرسنل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب میں اسے اس لیے پرسنل کہہ رہا ہوں کہ نیب کا یہ مینڈیٹ نہیں تھا جو انہوں نے کیا. تو ایسی صورتحال میں مسلم لیگ کی جو ہے وہ پاپولیرٹی مینٹین ہو رہی ہے. یہ میرا ذاتی رائے ہے اور پنجاب میں اسی طرح آبزرو کیا بھی جا رہا ہے. تو پی ڈی ایم میں میرا خیال ہے کہ آج کے بعد سے مسلم لیگ کا تھوڑا سا اپر ہینڈ ہوگا اور مسلم لیگ اپنے پوائنٹ آف ویو پہ اب کنونس کرنے کی کوشش کرے گی پیپلز پارٹی کو. اگر یہ پیپلز پارٹی نہیں ہوگی لیکن پھر بھی ان کے پاس میٹ ہے، ان کے پاس ریزنز ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بتا سکیں کہ ہم جو کہتے تھے وہ ٹھیک تھا. مسلم لیگ کی تھوڑے سا اور ڈائسیکشن کرتے ہیں. یہ بتائیے گا سین میم اور شین جو ہے اس میں ویئر ڈو میم اسٹینڈ اینڈ ویئر ڈو شین اسٹینڈ؟ دیکھیے ہر پارٹی میں کچھ گروپس ہوتے ہیں. میں عرض کروں اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی زندگی میں، تو اس وقت بھی پارٹی کے اندر ان کے نیچے بہت سارے گروپس کام کر رہے تھے، بلکہ یہاں تک ہو گیا تھا کہ یہ محترمہ کے لائلسٹ ہیں اور یہ حضرات جو ہیں زرداری صاحب کے لائلسٹ ہیں. تو اسی طرح ہی پاکستان مسلم لیگ نواز میں آج کی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے. اب تو ڈیکیڈز ہو گئے ہیں کہ ایک شہباز لائلسٹ ہے، ایک نواز لائلسٹ ہے، لیکن پارٹی اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے. دونوں گروپس کے اپنے اپنے نقطہ ہائے نظر ہیں اور اس کو وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن چونکہ نواز شریف کا فیصلہ حرف آخر ہوتا ہے، اس لیے شہباز گروپ کا نقطۂ نظر جو ہے وہ اس طرح افیکٹو نہیں ہوتا. ابھی جو صورتحال ہے، ایک بات تو میں نے بھی اس پہ کافی زیادہ ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ماضی میں بھی، اور بڑی اس طرح کی جو ہم نے گوسپس تھی ان کو جب انویسٹیگیٹ کیا، مجھے یہاں تک بھی پتہ ہے ہمارے ایک دوست کو بھیجا گیا تھا. نواز شریف صاحب جب لنڈن میں علاج کے لیے گئے تھے، ایک دوست کو بھیجا گیا تھا شہباز شریف صاحب کو. یہ پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے، ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے، اور ہمارے ایک دوست کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا تھا کہ آپ جا کے شہباز شریف سے پوچھئے اگر وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو میاں صاحب کو ہم باہر روک لیں گے. لیکن میاں شہباز شریف نے یہ کہا جواب میں کہ اپنے بھائی کی کاسٹ میں پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتا. تو یہ بات اٹل ہے کہ شہباز شریف صاحب کی سب سے بڑی کمزوری میاں نواز شریف صاحب ہیں، اور وہ ایسے موقع پہ ڈچ نہیں کریں گے، یہ مجھے پختہ یقین ہے. اور یہ گروپ تو ہمیشہ سے مطلب چین اور نون کا گروپ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا رہا ہے. ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے. کبھی وہ گروپ جب پنجاب کے معاملات آپ دیکھیں، جب شہباز شریف چیف منسٹر تھے تو پنجاب میں شین گروپ والے جو تھے بڑے پاورفل تھے، نون گروپ والے ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے. یہ چلتا ہے. ایک آخری سوال آپ سے، بڑا پریسائز آنسر چاہیے اور تھوڑا سا کریٹیکل چاہیے، کریٹیکل انالیسس بیسیکلی آپ کا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب متحد رکھ پائیں گے اس
PDM کے گٹھ جوڑ کو, اس اتحاد کو قائم رکھ پائیں گے؟ جی دیکھیے, مولانا صاحب کے جو سیاسی بصیرت ہے اور ان کے جو پولیٹیکل سکل ہیں ان سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. دیکھیے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے اتنا عرصہ, پھر مشرف دور میں اپوزیشن لیڈرشپ بھی حاصل کر لی. تو مولانا کے سکلز کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں, اور ان کی جو دوستی کا لیول ہے آصف زرداری اور میاں نواز شریف دونوں سے, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اتحاد کو قائم رکھ پائیں گے. اتحاد کو قائم رکھ پائیں گے, مبشر بخاری صاحب کا یہ کہنا تھا. بہت شکریہ سر آپ کا. ٹائم کچھ ہمارے پاس پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کی جانے پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہمیں جوائن کریں بیرسٹر علی ظفر صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, وکیل بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کا. آپ سے سر آج دو قسم کے سوالات ہوں گے. ایک تو آپ سے تھوڑے قانونی پہلوؤں پر بات چیت ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ آپ سے پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی اور پلان کے حوالے سے بھی بات چیت ہم کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو آپ ذرا قانونی نکتہ بتائیے گا. بحث یہ چل رہی ہے کہ PDM کی جماعتیں, یہ صرف قانونی اعتبار سے سوال ہے آپ سے, PDM کی جو جماعتیں ہیں وہ اس چیز پر ابھی بحث کر رہی ہیں کہ کیا ہمیں قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینا چاہیے اور پروونس پیپلز پارٹی کو اپنے پاس رکھنا چاہیے, یا ہمیں آل ٹوگیدر ساری اسمبلی سے استعفیٰ دے دینا چاہیے, یا ہمیں صرف پروونس سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. سو یہ آپشن ساری انڈر کنسیڈریشن ہے. تھوڑی سی ہماری رہنمائی کیجیے گا, ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ قانونی پیچیدگیاں کیا ہو سکتی ہیں پاسبلی ان ساری صورتحال میں حکومت کے لیے. جی حکومت کے لیے تو کوئی قانونی پیچیدگیاں نہیں ہو سکتی. بیسکلی اگر PDM کی کوئی جماعت فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے ریزائن کرنا ہے, استعفیٰ دینا ہے نیشنل اسمبلی سے یا کسی پروونشل اسمبلی سے, تو پھر آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس جگہ جو سیٹ خالی ہوئی ہے, چاہے وہ پروونشل اسمبلی کی ہو یا نیشنل اسمبلی کی ہو, اس سیٹ پہ انتخاب کرائیں گے. جس طرح آپ نے ڈسکا کا انتخاب دیکھا جہاں وہ فوتی ہو گئی تھی, سیٹ خالی ہوئی, الیکشن ہوا, تو یہ الیکشن ہوگا اس مدت کے لیے, وہ سیٹ پوری کی جائے گی جس مدت کے لیے جنرل الیکشن نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر جنرل الیکشن 2.5 سال میں ہے یا 3 سال میں ہے تو پھر اس مدت کے لیے الیکشن ہوگا, جو بھی آئے گا وہ اس مدت کے لیے اس سیٹ پہ MNA یا MPA بنے گا. تو یہ کوئی اس میں پیچیدگی کی بات نہیں. باقی جو نیشنل اسمبلی ہے وہ چلتی رہے گی, یا پروونشل اسمبلی ہے وہ چلتی رہے گی, وہ قانون سازی بھی کرے گی. تو اس طرح اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو شاید حکومت کو اس طرح فائدہ ہو جائے کہ وہ جو قانون سازی اتنی دیر سے اٹکی ہوئی ہے اور نہیں ہو پا رہی وہ کر سکیں گے, کیونکہ اس کے لیے تو سر جب ایک بڑا حصہ ایوان کے اندر نہیں رہے گا تو یہ ایک تاثر تو پایا جائے گا, یہ کنسرن تو ڈیفینیٹلی پایا جائے گا کہ لارجر پارٹ تو آپ مینٹین کیے ہوئے ہیں, لیکن ایک دوسرا پارٹ ہے وہ اس ہاؤس کے اندر موجود ہی نہیں ہے. بہت سارے انٹرنیشنل بھی پاکستان ظاہر ڈیلنگ کرتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں, اسمبلیز کی طرف دیکھتے ہیں. تو ایسی کیا مطلب ایک کیفیت نہیں پیدا ہو جائے گی کہ واٹ از گوئنگ آن, اور اس کا کوئی حل ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے وہ بعد میں ضمنی الیکشن میں تو کنٹیسٹ نہیں کریں گے, اس لیے تو وہ استعفیٰ دے رہے ہیں. جی وہ اگر نہیں کنٹیسٹ کریں گے تو جو بھی کنٹیسٹ کرے گا وہ الیکٹ ہو کے آ جائے گا. تو اس سے میرا خیال ہے کہ جو PDM کی جماعتوں میں آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح کا ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا ہے, جو میں نے خبر آج سنی. اس میں تو جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ استعفیٰ دینے کے حق میں نہیں ہے, جبکہ PMLN شاید استعفیٰ دینے کے حق میں ہے, اور ان کا آپس میں اس پہ کنسنسس نہیں ہو رہا, اور شاید جھگڑا بھی ہو گیا ہے, جو کہ میری نظر میں ہونا ہی تھا کسی نہ کسی وقت, کیونکہ یہ اتنی مختلف جماعتیں ہیں جو ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع ہوئی ہیں, اور ان کے آپس میں اختلافات تو ہونے ہی ہونے ہیں, اور وہ ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے اختلافات جو ہیں کہ وہ امپلوڈ ہو جائے گی, یہ PDM ختم ہی ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے آپ تھیوری میں تو بات کر سکتے ہیں کہ اگر ریزائن کر گئے لوگ تو کیا ایفیکٹ ہوگا. میں نے آپ کو قانوناً بتایا کہ قانون اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. آپ نے پوچھا کہ پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوگا یا اس کا پولیٹیکل اثر کیا ہوگا, سیاسی اثر, تو وہ شاید وہ تو ہوگا جو سیاسی اثر ہونا ہے, لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا, کیونکہ اس کے بعد جو نئے الیکشن ہوں گے, جو ضمنی انتخابات ہوں گے, اس میں الیکٹ ہو کے لوگ آ جائیں گے, اور شاید بہتر لوگ ہی آ جائیں. تو یہ ایک میرا خیال ہے بڑی مسٹیک ہوگی, بہت بڑا غلط فیصلہ ہوگا ریزائن کرنے کا, اگر میں دوسری سائڈ سے سوچوں. لیکن اگر حکومت کی سائڈ سے سوچوں تو شاید یہ فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ قانون سازی بہت ساری جو اٹکی ہوئی ہے وہ
آج وہ ہو سکے گی، جو بہت ضروری ٹھیک ہے. اچھا سر، آج جو یہ ڈسکشن ہوئی ہے ان کی، اس کے اندر سے جو ہماری اطلاعات ہیں سپریم کورٹ کے اندر چیئرمین سینٹ کے انتخاب، وہ ان پرنسپلز کو، اگر وہ واقعی پرنسپلز کی بات ہے تو اس پہ پھر ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اور میں تو کم از کم کہوں گا کہ ہاں اس پرنسپل پہ ہمیں بھی کام کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. پروگرام کا وقت کچھ ہمارے پاس کم ہے. مسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، قانون دان ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاکستان کے لیے یقیناً یہ ضروری ہے کہ جمہوری نظام آگے بڑھتا چلے، اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، دونوں کو بیٹھنا چاہیے. وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم حکومت وقت جو ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، ظاہر ہے حکومت سے تمام چیزیں یہ ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں کہ وہ بردباری کا، بڑے ہونے کا ایک رول پلے کرے گی، اور تمام جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ڈائیلاگ پروسیس کی طرف لے کے آئے گی. پاکستان کی اشد ضرورت ہے ود ان پاکستان، نہ صرف بلکہ پاکستان سے باہر بھی پاکستان کی اشد ضرورت ہے کہ پاکستان ایک اسٹرانگر پاکستان کے طور پر سامنے آئے، پھلے پھولے بڑے. 23 مارچ کی یادداشت جو ہے وہ منانے کے لیے پاکستان جو ہے اس مرتبہ بھرپور تیاری کر رہا ہے. 23 مارچ 1940 کے سارے انسیڈنٹ کو یاد کرنے کے لیے، اس دن کی اہمیت کو یاد کرنے کے لیے اس مرتبہ بھی اس دن کو منائے جانے کا ارادہ رکھتی ہے حکومت، اور تمام تر تقاریب بھی کی جائیں گی. 23 مارچ سے کچھ ہی دن کے بعد 26 مارچ کو اپوزیشن جو ہے وہ پلان کیے ہوئے ہے ایک لانگ مارچ. ہمیں سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی طور پر جس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے ان سے نپٹا جائے، اور پاکستان اور ہمارے جتنے بھی کنسرنڈ کوارٹرز ہیں، جو جہاں بھی جس حیثیت میں بھی اس چیز کو ڈیل کر رہا ہے، وہ یقیناً بہت ہی زیادہ تعریف کا جو ہے وہ مستحق ہے. ایک قوم ایک منزل کے نام سے 23 مارچ 1940 کی اس مرتبہ جو تقریب ہے وہ منعقد کی جا رہی ہیں. پاکستان نے یقیناً انڈیا کو بہت سارے محاذ کے اوپر، بہت سارے پلیٹ فارمز کے اوپر بہت سارے چیلنجز دیے اور بہت بری طرح ایکسپوز بھی کیا ہے. اور اس مرتبہ اس دن کو منائے جانے کا مقصد یقیناً انٹرنل اور ایکسٹرنلی دونوں صورتوں میں پاکستان کو اسٹرانگ کرنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اس حوالے سے مزید آپ کو کل اپڈیٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.